जिसमें सबसे पहले जुगी मकीन लोग हैं। जुगी मकीन कहा जाता है जो हमारे रोड के किनारे जो टेंट में लोग रहते हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। ये बेचारे वहीं गंदगी पे पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। पाकिस्तान का पहला इदारा है, वहाँ से मैंने दरस निज़ामी पढ़ा है, दौरा हदीस किया है, इफ्ता किया है, और जिसको आप कहते हैं कि मैं एक आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ। मिशन है वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द नज़रअंदाज किए हुए जितने भी तबक़ात हैं, हमने वफ़ा ट्रस्ट के प्लेटफार्म से उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहत काउंसलिंग वाली और मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस में पेरेंट्स काउंसलर हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ है सियालकोट से, और इनका नाम है मुफ्ती एहसान अहमद हुसैनी। तो ये रेहान स्कूल में आए हैं डिजिटल स्किल्स के लिए। आज हम मुफ्ती एहसान अहमद से जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, और इनके बारे में वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे जिसका जानना हमारे लिए और आपके लिए इंतहाई मुफीद है। तो बिला किसी तख़ीर किए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को करती हूँ अपने इस लाइव शो में वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और हमारे इस लाइव शो में आके रौनक बख्शी। आपका शुक्रिया जी। जी मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। मेरा नाम एहसान अहमद हुसैनी है। मेरा ताल्लुक़ सियालकोट की एक बड़ी बेहतरीन तहसील है डस्का, वहाँ से है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इदारा है जो पाकिस्तान का पहला इदारा है। वहाँ से मैंने दरस निज़ामी पढ़ा है, दौरा हदीस किया है, इफ्ता किया है, और जिसको आप कहते हैं कि मैं एक आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ। उसके बाद तकरीबन 2013 से अभी तक जो है मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि इलाके में जो निकाह व तलाक़ के मामलात हो जाते हैं उन पंचायतों को मैं देखता हूँ और उनको कोशिश करता हूँ कि ये तलाक़ की तरफ ना जाएं। इसके अलावा मेरे कुछ इदारे हैं जहाँ पर मैं ख़िदमत देता हूँ, जिसमें से सबसे पहला इदारा है वफ़ा ट्रस्ट के नाम से। ये जो मेरा इदारा वफ़ा ट्रस्ट है, इसका जो एक मिशन है वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द नज़रअंदाज किए हुए जितने भी तबक़ात हैं, हमने वफ़ा ट्रस्ट के प्लेटफार्म से उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना है। नज़रअंदाज किए हुए तबक़ात वो हैं कि जिनकी तरफ कतन कोई भी तवज्जो नहीं देता। हमने एक सर्वे किया तो पता चला कि नज़रअंदाज किए हुए तबक़ात तो बहुत से हैं, लेकिन 3 तबक़ात ऐसे हैं कि जिन पर कोई भी शख्स जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं। जिसमें सबसे पहले जुगी मकीन लोग हैं। जुगी मकीन कहा जाता है जो हमारे रोड के किनारे जो टेंट में लोग रहते हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। ये बेचारे वहीं गंदगी पे पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो गोल है मेरे इदारे वफ़ा ट्रस्ट का, हम इनके लिए काम करते हैं। हम इनकी ज़िंदगी को इल्म और हुनर के ज़रिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हमारा इदारा जो है वो ख्वाजा सरा की बेहतरी के लिए काम करता है। ख्वाजा सरा भी हमारे माशरे का वो एक अहम तरीन जुज़व हैं जिनको हमने अपने से अलग कर दिया है और हम उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। ये लोग बेचारे ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं या तो उनको पता है या दूसरा उनको पता है कि जिनका उनसे मिलना जुलना है। तीसरे नंबर पे हमारे इर्द गिर्द जो नज़रअंदाज किया हुआ तबका है वो उलमा हैं। उलमा, आइम्मा, ये सतह गुर्बत की लकीर से कोई 100 फुट नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। एक आम आदमी से इनकी ज़िंदगी बड़ी हट के होती है। ये चूँकि सफ़ेद पोश लोग होते हैं, किसी से सवाल नहीं करते, किसी से कुछ भी नहीं मांगते, तो ये बस अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं। तो ये तीनों जो है तबक़ात, इनकी हम ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक इदारा है कुरान क्लिनिक के नाम से। क्लिनिक जो है ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर कोई भी शख्स अपनी तशख़ीस के लिए आता है, अपनी दुरुस्तगी के लिए आता है। तो हमारा पूरे दुनिया के लोगों में ऐलान है
کہ آپ کے تعلقات اگر خراب ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ ماں بیٹے کا تعلق ہے، اس میں بلا وجہ جھگڑے ہو رہے ہیں، بہن بھائی کا تعلق ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اور جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بات نوبت تعلق ختم ہونے تک آ جاتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ہیں جن میں سب سے زیادہ جھگڑے جو ہیں ہوتے ہیں، اگر بلا وجہ جھگڑے ہو رہے ہیں تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے سے رابطہ کر لیجئے، ہمارے پاس آ جائیے، ہم چائے پئیں گے، اور چائے کا کپ پیتے پیتے ہم تشخیص کر لیں گے کہ آپ کی زندگی میں جو جھگڑے ہیں، یہ تناؤ ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سے ان جھگڑوں کو ختم کرنے میں ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ میرے ادارے تھے جہاں پہ میں خدمات دیتا ہوں، جہاں پہ میں رہتا ہوں سیالکوٹ میں، وہاں پہ ایک انڈسٹریل ایریے میں بڑی مسجد ہے، وہاں پر میں جمعے کی خدمت دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میرا اپنا ذاتی کاروبار ہے۔ ہم چونکہ قریشی فیملی ہیں، ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، تو ہمارا پورا خاندان گوشت کا کام کرتا ہے، تو اس میں سے میرا اپنا ذاتی بھی گوشت کا کام ہے۔ تو یہی بس تھوڑی سی خدمات ہیں جو میں دیتا ہوں۔ زبردست جی، بہت خوب۔ اچھا سر، آپ مجھے بتائیں، پہلے تو آپ نے اپنے وہ جو تین آپ نے بتایا کہ ہمارے ملک میں جھکی نما جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ مطلب بہت زبردست سا کام کرتے ہیں، آپ انہیں علم اور ہنر، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ انہیں علم، ٹھیک ہے، وہ آپ مدرسے کا دیتے ہیں، تو ہنر کون سا آپ انہیں سکھاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ دیکھیے، یہ جو جھگی مکین طبقہ ہے نا، اس کی سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہمارے سے بہت زیادہ کم ہے۔ بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے پوری زندگی ان کا کوئی اچھا دوست نہیں بن پاتا جس سے وہ اچھا پہننا سیکھ لیں، ان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جس سے وہ اچھا بولنا سیکھ لیں، ان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جس سے وہ اچھا سوچنا سیکھ لیں۔ تو یہ لوگ ہمارے سے انتہائی زیادہ کم سوچ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہمارا ان میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور پھر نسل در نسل یہ چونکہ بیچارے جو ہمارے گندگی کے ڈھیر ہیں وہاں سے چیزیں اٹھا کے اور اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو خود سے مانوس کریں۔ یعنی ہمارا جو کورس ہے اس کے نصاب کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم نے جس بھی بستی میں جا کے کام کرنا ہے، پہلے 4 ماہ ہم نے ان کو کچھ نہیں بتانا، فقط ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق قائم کرنا ہے، کیونکہ ان کو یہ جو جھگی مکین طبقہ ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم پڑھ لیں گے، اگر ہم سکول چلے جائیں گے تو ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے، اور ان کے ہاں کاروبار کا نام ہے کہ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، وہ بوری ڈالنا، اور مختلف جو کچرے کے ڈھیر ہیں وہاں سے کچھ چیزیں ایسی اٹھانا کہ جو بک سکیں، تو یہ پڑھنے کی طرف آتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم 3-4 ماہ میں ان کو مانوس کرتے ہیں کہ جی آپ ہم سے محبت کا تعلق ہے کہ جب قائم ہو جائے پھر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بستی میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کو ہم سکول پڑھا سکتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جن کو ہم دینی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اب ان میں سے گزشتہ 7 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، 80% بچے خود سکول جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے والدین نہیں مانتے۔ والدین کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کا بچہ صبح سے لے کے فجر سے لے کے اور رات عشاء کے بعد تک وہ مختلف کچروں کے ڈھیر سے جو کچھ بھی اٹھاتا ہے وہ شام کو 300 روپے کا بکتا ہے۔ 300 روپے کا بک کے اب ان کے بچے ماشاءاللہ سے بڑے زیادہ ہوتے ہیں عام خاندانوں سے، تو کس طرح سیٹ اپ چلے گا، کس طرح گزارا چلے گا؟ اس میں کھانا بھی کھانا ہے، اس میں جو ہے انہوں نے کوئی دوائی بھی لینی ہے، اس میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کے والدین نہیں مانتے کہ ان کو کہیں سکول داخل کروا دیا جائے، اس سے ان کا ذریعہ آمدن بند ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کا کیا حل تلاشا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اپنے بستی میں رہتے ہوئے جتنا وقت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بچتا ہے، آپ کے پاس 1 گھنٹہ بچتا ہے، اسی 1 گھنٹے میں ہمارے اساتذہ ان بستیوں میں جاتے ہیں اور جا کے پھر ہم ان کو ان کے وقت کے مطابق تعلیم دیتے ہیں تاکہ ان کا روزگار جو وہ کر رہے ہیں وہ چلتا رہے، اور اس کے بعد وہ ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو، ان کے والدین کو شکوہ بھی نہ ہو۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تھوڑا سا شعور جو ہے وہ ہم نے ایک لیول سیٹ کیا ہوا ہے کہ 2 سال تک، 2 سال میں ان کے والدین کو یا ان کے جو بڑے لوگ ہیں ہم ان کو یہ کونسلنگ کرتے ہیں ان کی کہ یار مقصد ہے پیسے کمانا، تو ہم کچرے سے ہٹ کے بھی تو پیسے کما سکتے ہیں۔ پھر ہم ان کی تھوڑی سی اردو ٹھیک کر کے اور ان کا کوئی لباس ٹھیک کر کے، ان کا لباس ہمارے سے الگ ہوتا ہے کیونکہ یہ رہن سہن ہی الگ ہے، تو پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان کو کسی ہنر کی طرف لے کے جائیں۔
ہنر میں ہمارا سیالکوٹ میں چونکہ بہت زیادہ انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں کے کافی زیادہ جو فیکٹری کے مالکان حضرات ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، تو ہم ان کو ان کی ذہنی ساخت کے مطابق کسی بھی فیکٹری میں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں وہ کچھ سلائی کا کام سیکھ سکتے ہیں، کچھ پالش کا کام سیکھ سکتے ہیں، کچھ پرنٹنگ کا کام سیکھ سکتے ہیں، اس طرح مختلف کام جو ہے ان کو اس طرف لے کے آتے ہیں۔ زبردست جی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ مطلب سمجھایا ہمیں۔ تو ظاہری بات ہے اس طرح وہ غریبی کے کالم سے نکل کے کچھ اچھی زندگی لائف اسٹائل کی طرف آئیں گے۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے آپ نے خواجہ سرا کا بھی بولا، تو ان کے لیے آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، خواجہ سرا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم ترین مخلوق ہے، حالانکہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں نا، ان کی جو تخلیق ہو گئی ان میں کسی مرد میں عورتوں والی عادتیں آ گئیں یا عورتوں میں مردوں والے خد و خال بن گئے، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے نا ان کو۔ تو یہ انتہائی ایک مظلوم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کسی کے گھر کوئی ایسا بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کہاں چھپاؤں، اس کے لیے بڑی بےزتی کا باعث ہوتا ہے، حالانکہ اس کو شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اب جب اس بچے کو مسلسل جو ہے ذہنی تناؤ مل رہا ہوتا ہے کہ تو نے باہر نہیں جانا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے اس کو نہیں ملنا، تم نے اس کے سامنے نہیں آنا، تو وہ بچہ بھی یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کوئی ایسا ماحول جہاں اس کو اپنائیت ملے۔ اور اپنائیت اس کو کہاں پہ ملتی ہے؟ ہماری جو سیالکوٹ کی زبان میں ہے، خواجہ سرا کے جو گھر ہوتے ہیں ان کی اپنی الگ سے کمیونٹی ہوتی ہے، تو وہ اس کو ڈیرا کہتے ہیں۔ تو جب اس بچے کو اپنے مطابق کھل کے جینے کا موقع ملتا ہے ڈیرے پہ، تو پھر وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اب ان کے مختلف قسم کے ڈیرے ہوتے ہیں، ان کی مختلف جو ہے کمیونٹیاں ہیں۔ خواجہ سرا میں ایک کمیونٹی تو وہ ہے کہ جو فقط آپ کی خوشی پہ آ کے آپ کو ہنساتی ہے اور آپ سے وہ پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے، تحفے تحائف آپ سے لیتی ہے، یہ خواجہ سرا۔ دوسرے خواجہ سرا وہ ہیں کہ جو ہمارے شادی بیاہوں کے موقعوں پہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسرے خواجہ سرا ہیں کہ جو ان دونوں کے سردار ہوتے ہیں، جن کو ہم گرو کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو ان میں جب تک یہ تمام کے تمام خواجہ سرا جوان ہیں یا خوبصورت دکھتے ہیں، تب تک ان کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہ کھل کے کھاتے ہیں، کھل کے پیتے ہیں اور جو کچھ کرنا چاہے کرتے ہیں، لیکن جو ہی ان پہ بڑھاپے کا پہلا سال ہوتا ہے، ان کے دماغ پہ ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ اب کیا بنے گا۔ کیونکہ ڈیروں پہ، یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی کے ڈیرے ہیں، وہاں پر وہ بوڑھے خواجہ سرا کو نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے اپنے کچھ اصول و ضوابط ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ چلے جائیں۔ اب پورے پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو بوڑھے خواجہ سرا کو سنبھال سکے۔ اب وہ خودکشی تو نہیں کر سکتا نا، اس نے ظاہر سی بات ہے اپنی بڑھاپے کی زندگی کے دن کہیں نہ کہیں تو گزارنے ہیں۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ اگر کہیں سے گھر کرائے پہ لے تو بڑھاپے میں فنکشن نہیں کر سکتا۔ وہ پھر کیا کرتا ہے، وہاں اس نے کسی روڈ پہ زندگی گزارنی ہے، کسی دربار پہ چلے جانا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا ہے جہاں پہ اس کو کچھ کھانا پانی مل سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ سارے جو ہم اس میں خواجہ سرا جو ہیں ان کو 3 طرح کی سروسز دیتے ہیں۔ یہ ساری سروسز ہماری فری ہیں، 3 طرح کی خدمات ہم وہاں پہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی خدمت تو ہم یہ دیتے ہیں کہ خواجہ سرا کے ڈیروں پہ جو بالکل ابھی نوجوان خواجہ سرا ہیں، 20 سال سے کم عمر کے، ہم ان کو یہ ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ ناچ گانے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ آپ خبریں سنتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں پنجاب کا ٹرینڈ یہ ہے کہ خواجہ سرا کی جو ناچ گانوں کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور جھگڑے اتنے طویل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر خواجہ سرا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مطلب ایسا ہوتا ہے بعض موقعوں پہ۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار مقصد آپ کا پیسے بنانا ہے، پیسے کمانا ہے، زندگی کو چلانا ہے، آپ یہ کریں کہ آپ کو اسکل سیکھ لیں، ہم آپ کو اس میں معاونت کریں گے۔ وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ تیار ہو کے ہم جس انسٹیٹیوٹ میں ان کو بھیجیں گے وہاں پر سب لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں۔ ہم ان کو کسی فیکٹری میں بھیج دیں گے فزیکل کاروبار سیکھنے کے لیے، وہاں پہ سب لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں۔ ہم کسی دکان پہ ان کو رکھوا دیں گے تو وہاں آنے جانے والے کسٹمر ان کو باتیں کرتے ہیں۔ بحیثیت معاشرہ سب سے پہلے تو ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، خواجہ سرا سے بھی پہلے۔
اور اس میں اگر کوئی خواجہ سرا تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کوئی ایسا کام تیزی کے ساتھ سکھائیں جہاں وہ آسانی کے ساتھ یہ کر سکے۔ تو ایک تو ہم ان کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کاروبار کی طرف آئیں۔ دوسرا، خواجہ سرا جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس 10 مرلے کا ڈبل سٹوری سینٹر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار بجائے اس کے کہ آپ کی پوری زندگی جس طرح آپ نے گزاری وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اب چونکہ آپ کی آخری زندگی شروع ہو رہی ہے تو اب آپ سکون میں ہمارے پاس آ جائیں۔ ہم ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو کچھ چیزیں سکھاتے ہیں تاکہ وہ نماز کی طرف، اسلام کی طرف، روزے کی طرف، کاروبار تو وہ اب چونکہ بڑھاپے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ ہمارے پاس رہتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ ہم خواجہ سرا کو تعلیم کس طرح دیتے ہیں، ہم ان کو ایک تو فزیکل تعلیم دیتے ہیں، کسی فیکٹری میں بھیج دیتے ہیں، دوسرا ڈیجیٹل تعلیم کی طرف ان کو لاتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے۔ صحیح جی۔ اچھا جی سر، آپ کا تیسرا یعنی کہ ان دونوں ٹاپک میں ایک ہی تھا کہ مین زندگی کا مقصد ہے پیسہ کمانا، جی پیسہ ہی ہے کامن، پیسے کے لیے انسان یہ سب کام کرتا ہے۔ جی جی تو اب تیسرا جو طبقہ ہے آپ کا علماء کرام کا ہے کہ وہ سفید پوش لوگ ہیں، تو علماء کرام کا آج کے دور میں کاروباری ہونا کیوں ضروری ہے، کاروبار کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں بالکل، بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، ہر زمانے میں علماء کاروبار کرتے آئے ہیں۔ سب سے پہلا زمانہ دیکھ لیجئے علماء کا، وہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ آج جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، ہمارے علماء کو اس طرح لگتا ہے کہ کاروبار کرنا دنیا داری ہے، حالانکہ کاروبار کرنا قطعاً دنیا داری نہیں ہے۔ کاروبار سیکھنا، کاروبار کرنا اور کاروبار سکھانا یہ اسی طرح دین ہے کہ جس طرح ایک مولانا صاحب مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، یہ اسی طرح دین ہے۔ جتنا ثواب، میں اکثر اپنے بیانات میں اپنے سامعین کو بتاتا ہوں، جتنا ثواب ایک مولانا صاحب کو منبر پہ بیٹھ کے حدیث رسول پڑھانے کا ہے، اتنا ہی ثواب آج کے زمانے میں ایک بچے کو، ایک بیٹی کو، ایک بہن کو کاروبار سکھانے کا ہے، کاروبار سیکھنے کا ہے۔ کاروبار عین دین ہے۔ ہمارے جو اس وقت کے علماء ہیں اور جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ کاروبار کرنا دنیا داری ہے، ہم کاروبار کریں گے تو دین سے دور ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلا سیکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کاروباری تھے۔ ہمارے ہاں اس پہ بات نہیں ہوتی۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے سامعین کو بتانا چاہوں گا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی یہ المیہ ہے کہ مولوی صاحب نے مسجد میں بیان نہیں کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرائع آمدن کیا تھے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ ہر شخص کا ایک گھر ہوتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 الگ الگ گھر تھے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھر تھے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کے ذرائع آمدن نہ ہو؟ کیا آپ کا کاروبار نہ ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ 11 گھر جو ہے تنخواہ پہ چلتے ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار سیکھنے کا آغاز 12 سال کی عمر سے کیا۔ آپ کے چچا جو ہیں، اس وقت عرب کا یہ ٹرینڈ تھا کہ 12 سال کے بچے کو ساتھ لے جاتے تھے اور ان کو سب سے پہلے پرچیزنگ سکھاتے تھے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد صاحب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، وہ آپ کو لے کے مارکیٹوں میں جاتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 ذریعہ آمدن تھے، 6 جگہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیسے آتے تھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پیسوں سے آپ کی جو 11 بیویاں تھیں ان کے گھر چلاتے تھے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دیندار تو کوئی نہیں ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین بتا بھی رہے ہیں اور ساتھ میں کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آ جاتے ہیں صحابہ۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں، ان میں 4 صحابہ جن کو ہم بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، جناب ابو بکر ہیں، جناب عمر ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، اس وقت ان کی کپڑے کی فیکٹریاں تھیں، فیکٹری نہیں، فیکٹریاں تھیں، 1 سے زائد فیکٹریاں تھیں، جہاں پہ دھاگا بنتا تھا، جہاں پہ کپڑا بنتا تھا، اور پورے عرب میں وہ جاتا تھا۔
عرب کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے سعودی عرب. سعودی عرب نہیں، اس زمانے میں جو عرب تھا یہ آپ کے سندھ تک عرب تھا، اتنا بڑا تھا. بعد میں ملکوں کی تقسیم ہوئی تو چھوٹا ہو گیا. یہاں تک ان کا کاروبار تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے زمانے میں بادشاہ تھے، اور ان کا بڑے وسیع پیمانے پہ ایگریکلچر کا بزنس تھا. زراعت کی زمینیں جو ہیں ان کی تھیں بہت زیادہ، وہاں سے ان کو پیسے آتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں، حضرت عثمان کے نام کے ساتھ آتا ہے غنی. غنی عربی زبان میں کہتے ہیں فنانشل فریڈم کو. حضرت عثمان جو ہیں اتنے بڑے کاروباری تھے، اتنے بڑے کاروباری تھے کہ ان کی دولت کی انتہا ہی نہیں تھی. آج بھی آپ کی اب عمرہ کرنے جائیں، آپ حج کرنے جائیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اکثر جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسوں کی بنی ہوئی ہیں. اور ابھی تک ان کی کچھ باغات ایسے ہیں کہ جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چھوڑ کے گئے تھے، اور ان باغات کی آمدن آج تک آ رہی ہے. اور سعودی حکومت جو ہے انہی کے پیسوں سے جو بینکنگ سسٹم چلا رہی ہے، اس سے 5000 لوگوں کو پوری دنیا میں ہر سال حج کرواتی ہے. اتنے بڑے مالدار تھے کہ 1500 سال گزر گیا ہے، آج تک ان کی دولت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ چل رہی ہے. تو صحابہ سے بڑا کوئی دیندار نہیں تھا. اس کے بعد آپ آ جائیں، بلکہ اس سے پہلے آ جائیں اہل بیت پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ. حضرت خاندان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. ہمارے ہاں آج کی مذہبی خاتون کو ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ خواتین کاروبار نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی اپنی فیکٹریاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا اپنا کاروبار تھا، اور ایک کاروبار نہیں، مختلف کاروبار تھے. ایک ان کا کاروبار تھا اونٹوں کو لینا اور بیچنا، ایک کاروبار تھا گندم خریدنا بیچنا، ایک کاروبار تھا کھجوروں کا لین دین کرنا. تو جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہتے ہوئے کاروبار کر سکتی ہیں، تو ہماری جو ایک عالمہ خاتون ہے اس کو کیا مسئلہ ہے، کیوں کاروبار نہیں کر سکتی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جن کا نام ہے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ جو ہیں اتنی بڑی بزنس مین خاتون تھی کہ ان کے پاس جو بچیاں علم حاصل کرنے کے لیے آتی تھی، اس وقت بچیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو حضرت عائشہ ان کو اپنے پاس بلاتی تھی کہ بھئی آپ میرے گھر رہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی پرورش بھی کرتی، جاتے ہوئے ان کو مکان بھی گفٹ کرتی، سونا گفٹ کرتی کہ جاؤ اپنی زندگی. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون جو ہے بغیر پیسوں کے اتنا بڑے بڑے کام کر سکے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا کاروبار تھا. آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کا نام ہے ام سلمہ، ان کا پرفیوم کا بزنس تھا. اور میں نے ایک کتاب میں یہاں تک پڑھا ہے کہ اتنا بڑا بزنس تھا، اس زمانے میں جو سب سے بہترین خوشبو بنتی تھی وہ سندھ میں بنتی تھی، یعنی ہند اور سندھ ایک اس وقت ایک ہی تھا، تو یہاں سے خوشبو عرب جاتی تھی. تو حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ یہاں سے خوشبو منگوا کے وہاں بیچتی تھی. حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. حضرت زینب کا اس زمانے میں ایک فیکٹری ان کی چمڑے کی تھی، اور ایک فیکٹری ان کی چمڑے کی چیزیں بنانے کی تھی. اس وقت جو ہے یہ کہہ لیں کہ سسٹم یہ تھا کہ مشقیں ہوتی تھیں، بیگ چمڑے کے ہوتے تھے، یہ جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ساری چیزیں چمڑے کی ہوتی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاروباری ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کاروباری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کاروباری ہیں. اب جب پتہ چل گیا کہ وہ لوگ دین کا کام کرنے کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، تو آج کے مولانا صاحب کو کیا مسئلہ ہے، وہ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ آج کے مولانا صاحب کاروبار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کاروبار کرنا دنیا داری ہے. حالانکہ کاروبار کرنا دنیا داری نہیں ہے، کاروبار عین دینداری ہے. کاروبار کے دین ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ دین ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کاروبار کا حکم دیا. سورۃ الجمعہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے جاؤ بزنس کرو، اور اللہ تعالیٰ نے بزنس کو اپنا فضل کہا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں کاروبار کرنا سکھایا گیا ہے، کاروبار میں نقصان سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کاروبار کو بڑھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور کاروبار میں پارٹنرشپ کیسے کرنی ہے یہ بتایا گیا ہے، کاروبار میں ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے. اور ہر وہ طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جہاں سے ہمیں کوئی کاروباری نقصان ہو سکتا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام از خود یہ چیزیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا داری کیسے ہو گئی.
آپ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان سب حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس میں کتاب البیوع کے نام سے ایک باب آتا ہے۔ کتاب البیوع کا مطلب ہوتا ہے کاروباری احادیث، کاروبار سکھانے والی احادیث۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں سکھا رہے ہیں تو یہ دین ہے، لیکن ہمارے معزز علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کاروبار کریں گے تو ہم دین سے دور ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اگر آج کے دور میں علماء کام کرنا شروع کر دیں، کاروبار کرنا شروع کر دیں، سب سے پہلے ان کی ذاتی زندگی بہتر ہوگی، دوسرے نمبر پہ ان کی مسجد بہتر ہوگی، ان کا مدرسہ بہتر ہوگا، ان کے طلباء بہتر ہوں گے۔ اور میں اکثر اپنے پروگرامات میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ علماء اگر کاروبار کرنا شروع کر دیں تو پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ سود کیا چیز ہے، یہ تو علماء کو پتہ ہے، علماء کاروبار کرتے نہیں ہیں۔ تو علماء اگر کاروبار کی جانب آئیں تو اس سے مذہبی فائدہ بھی ہوگا، وطن کو فائدہ ہوگا، ان کی ذات کو فائدہ ہوگا، اور بہت اچھا ہوگا اس ملک و قوم کے لیے۔ زبردست جی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ ایکسپلین کیا کہ کیوں ضروری ہے ہمارے علماء کے لیے۔ تو سر میں لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ ہماری، ظاہر بات ہے ٹائم ہو گیا ہمارے پروگرام کا، کہ آپ ہماری نئی نسل کے لیے، آپ کا ویسے تو سارا یہ جو ہمارا لائیو شو ہے ایک انفارمیشن دے رہا ہے، معلومات دے رہا ہے، اویئرنیس دے رہا ہے، تو آپ پھر میں لاسٹ میں چاہوں گی آپ ہماری نئی نسل کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں۔ میرا پیغام آپ کے توسط سے جتنے بھی ہمارے نوجوان بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری سنتوں کو ہم نے اپنی زندگی سے ختم کر دیا ہے، اور جس میں سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ایک سنت جو ہے اس وقت اس کو لازمی اپنا لیں، اور وہ سنت یہ ہے کہ جس زمانے میں آپ زندہ ہیں اس زمانے کے رائج کاروبار کو سمجھنا، سیکھنا اور کرنا۔ آج کے زمانے میں ہم زندہ ہیں تو آج کے زمانے کے جو رائج کاروبار ہیں، یعنی جو ٹرینڈنگ بزنس ہیں، وہ ڈیجیٹل سکل ہیں۔ ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سکھانا چاہیے، اور اس کو سکھا کے اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے۔ میں معزز جو نوجوان خواتین و حضرات ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، زبردست جی۔ سر ہم نیکسٹ میں آپ سے یہ ڈیجیٹل سکلز کے بارے میں بھی بات کریں گے، ریحان اسکول کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو آپ نے یقیناً آپ کو آج کے انٹرویو میں بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا، انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم ڈیجیٹل سکلز کے بارے میں بات کریں گے کہ اپنے کاروبار کو ہم کس طریقے سے آن لائن بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ڈالرز میں کما سکتے ہیں، اور پاکستان کو کس طرح سے، جس طرح سر ریحان کا ویژن ہے کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ، اس میں ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، مل کے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔